Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, वसीम हसन इंग्लिश डिपार्टमेंट। आज मैं अपने थर्ड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेपर पैटर्न, डिवीजन ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द पेपर, ईच इंडिविजुअल क्वेश्चंस एंड द डिवीजन ऑफ द मार्क्स। बुक्स के मतलब हमने डिस्कस किया था कि जी बुक्स कौन कौन सी होंगी। उसमें बुक 2 जो कि मॉडर्न एसेस और यू में से प्रोज, और दूसरा उसका हिस्सा था हीरोज़, और अगली किताब जो थी वो नावल के ऊपर मुश्तमिल थी, गुड बाय मिस्टर जेम्स। तो आज डियर स्टूडेंट्स हम अपना पहला जो बुक है, बुक 2, उसकी तरफ हम आएंगे। बुक 2 में पहला जो लेसन है उसका आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि बुक 2 में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो वाइट बोर्ड की तरफ आइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहला इसका जो हिस्सा है वो मॉडर्न प्रोज के ऊपर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोज है क्या चीज़। उर्दू में प्रोज को हम नसर कहते हैं, और नसर जो है वो क्या है? लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर। के लैंग्वेज जो प्रोज में हम इस्तेमाल करते हैं वो आम किस्म की होती है, जो कि मेट्रिकल कंपोजिशन जो है उसके बगैर होती है। मीन्स के शायराना अंदाज नहीं होता, बल्कि किस चीज़ का अंदाज होता है? नसर का अंदाज होता है। दूसरा प्रोज का डिफरेंस ये होता है एज़ कम्पेयर टू पोइट्री, जिसको हम शायरी बोलते हैं, कि जो प्रोज होती है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ्स। ठीक है जी, पैराग्राफ्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि शायरी जो है उसके अंदर जब हम स्टैंजाज इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय ऐसे। चूँकि ये ऐसेज हैं तो ऐसे का पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो है इज़ अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच। तो एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू ड्राइव और टू अटेम्प्ट। मीन्स कि कोई चीज़ अखज़ करना, किसी चीज़ को कोई नतीजा अखज़ करने के लिए, किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए क्या करना जी? डिस्कशन करना, उसके बाद कंपैरिजन करना। किस चीज़ का? ऑफ अ मैटर, कोई इशू है उसका जो है वो कंपैरिजन करना, एनालिसिस करना, ताकि जो हम एक कंक्लूजन की तरफ जो आ सकें जी। अब स्टूडेंट्स, प्रोज, ऐसे, मॉडर्न प्रोज, इसको डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। किसका? जो डाइंग सन, जो कि आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके राइटर का। राइटर का नाम क्या है? जेम्स हॉपवर्ड जीन्स। उर्फे में इसको हम जेम्स जीन्स भी कहते हैं। 1871 में पैदा हुआ और 1946 में इसका इंतकाल हुआ। ही बिलोंग टू यूके। अब थोड़ा सा इसका मतलब कि ये राइटर जो है ये बेसिकली क्या था? ही वॉज अ फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड अ मैथमेटिशियन। दूसरा उसका नुक्ता नज़र क्या था? ही प्रपोज्ड दैट मैटर इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड। उसका नुक्ता नज़र ये था, या उसका ख्याल ये था, कि इस कायनात के अंदर जो मादा है वो मुसलसल मुस्तकिल जो वो पैदा होने का जो अमल है वो जारी है। तीसरी बात उसके मतलब जो मशहूर मारूफ ये है कि उसकी जितनी भी हम राइटिंग्स हैं, क्योंकि वो माहिर फल्कियात था, उसके जितनी भी राइटिंग्स हैं वो एस्ट्रोनॉमी उसके मतलब थी। तो वो यकीन रखता था क्या चीज़? ही बिलीव्ड इन बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी, वो बिग बैंग जो थ्योरी है उसके मतलब जो है वो यकीन रखता था जी। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं डाइंग सन, सेकेंड ईयर बुक 2 का पहला लेसन है। इसके मतलब थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू मैं आपको देता हूँ कि डाइंग सन जो है बेसिकली है क्या। एन एक्सप्लोरेटरी ऐसे। ठीक है जी, एक एक्सप्लोरेटरी ऐसे है। दूसरी बात, बेस्ड ऑन द बिग बैंग थ्योरी, कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके ऊपर ये आर्टिकल
یہ ایسے، یہ ماڈرن پروز کا پہلا جو ایسے ہے یہ اس کے اوپر مشتمل ہے. اور کس چیز کے اوپر کہ بگ بینگ کی تھیوری کس چیز کے متعلق ہے؟ آف دا کریشن آف دا ارتھ اینڈ دا ادر پلانٹس، زمین کی تشکیل اور اسی طرح باقی جو اس کائنات کے اندر جو پلانٹس ہیں ان کی تشکیل کے متعلق جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے. دوسری بات کہ بیسڈ آن رائٹرس ایزمپشن ناٹ ریالٹی، بڑا کلیئرلی آپ کے ذہن میں اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے. دس آرٹیکل، دس ایسے از بیسڈ آن دا رائٹرس ایزمپشنس. ایزمپشن کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کے متعلق رائے قائم کرنا. فار ایگزامپل اگر مجھے کہا جائے کہ جی کسی چیز کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو وہ دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز تھیوری، دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے سائنٹیفک ٹروتھ. تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک ایزمپشن ہوگی، ایک رائے ہوگی، میرا اپنا ذاتی جو نقطہ نظر ہے، کسی سائنٹیفک تھیوری کے اوپر بیس نہیں ہے. میں کیا خیال کرتا ہوں کہ جی کس چیز کے متعلق کائنات کیسے مار سے وجود میں آئی، زمین کیسے مار سے وجود میں آئی، اس کے اوپر زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کس صورت میں ہوا. تو اس کے متعلق رائٹر کہتا ہے کہ جی ایسے ہوا ہوگا، یہ نہیں کہتا کہ ایسے ہوا ہے. جی مین پوائنٹس جو ٹوٹل جو ہے وہ 3 ہے جس کے اوپر یہ پورا لیسن جو ہے وہ بیس کرے گا. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، کریشن آف دا ارتھ. جو رائٹر ڈسکس کرتا ہے اس کا آغاز ہی کس سے کرتا ہے کہ کریشن آف دا ارتھ، کہ زمین کی تخلیق. ہماری زمین جو کہ ایک سیارہ ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ کیسے مار سے وجود میں آیا. نیچرلی ہمارے ذہن میں بھی کوشچن آتا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جی یہ کائنات کیسے بنی، پھر یہ زمین کیسے مار سے وجود میں آئی، اس کے اوپر زندگی کا آغاز کیسے ہوا. تو اسی طرح رائٹر کے ذہن میں بھی نیچرلی کچھ کوشچنز آئیں تو اس نے اس کے متعلق انالیسس کیا ہے کہ کریشن آف دا زمین کی تخلیق کیسے ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے. دوسرا ہے جی کہ کریشن آف لائف آن ارتھ، کہ جب ایک کائنات کے اندر سیارہ زمین مار سے وجود میں آ گیا تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ انسانی زندگی اس کا آغاز ہوا، کیسے ہوا. پھر اس کے بعد جو تیسرا اس کا حصہ ہے وہ فیئرس ہیں، اس سے کچھ خدشات ہیں. اس کو بھی آگے جا کے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سے خدشات ہیں. جی تو فیئرس اگر میں یہیں پہ ان کو ڈسکس کر دوں تو فیئرس، چلیں پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو 1 by 1 جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کریشن آف دا ارتھ، کہ زمین مار سے وجود میں کیسے ہے. اس طرف آئیے گا، رائٹر جو ہے وہ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی اس ڈائنگ سن کے اندر کہ یہ جو سورج ہے، سورج پلانٹ ہے، اس کو اس نے کہا کہ ڈائنگ سن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کا مطلب، اس ٹائٹل کا مطلب ہے مرتا ہوا سورج. ٹھیک ہے، ایک بے جان چیز ہے، اس کے لیے ہم مرتا ہوا لفظ ایک کانٹیکسٹ میں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان براڈر کانٹیکسٹ اس سے کیا مراد ہے، ٹوٹتا ہوا سورج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سورج چونکہ گرم ہے، حدت ہے اس کے اندر، بہت زیادہ ہیٹ ہے، ایک برننگ باؤل کی طرح ہے. اس سے مراد ہے کہ اپنی حدت سے، اپنی تپش سے، اپنی گرمی سے محروم ہوتا ہوا سورج. ریپیٹ کرتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے، ٹائٹل سے کیا مراد ہے سر جیمز جینس کا، کہ اپنی حدت، اپنی تپش یا اپنی گرمی سے محروم ہوتا ہوا سورج. اب آگے جا کے ڈسکس کریں گے ہم اس ٹائٹل کو کہ جی یہ پوری کہانی کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو رائٹر کے نزدیک اس کائنات کے اندر بہت ہزاروں لاکھوں سیارے اور ستارے موجود ہیں. یہ سیارے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد یہ بہت زیادہ فاصلے پہ موجود ہیں. رائٹر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین کی تخلیق جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے. اس کے نزدیک یہ ہے کہ جی جب میں ایک چھوٹا سے ایک گراف آپ کے سامنے، ایک ماڈل میں بناتا ہوں، رائٹر جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فرض کریں ایک ماڈل ہم بنا لیتے ہیں، ایک اسکیل بناتے ہیں. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ ایک
سی ہے, ایک سمندر ہے. اس سمندر کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جی ایک ستارہ یا ایک جو جہاز ہے وہ دوسرے جہاز کے قریب آ جائے. اس جہاز کے اور اس جہاز کے درمیان جو ہے وہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جی ایک ہی سپیڈ کے ساتھ اگر ایک جہاز جا رہا ہے تو دوسرا جہاز پیچھے سے آئے اور اس کے ساتھ ٹکرا جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کولیجن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فرسٹ یہ جو اے شپ ہے اس کی سپیڈ کم ہو جائے اور جو بی شپ جو ہے یہ اس کے ساتھ آ کے ٹکرا جائے اسی سپیڈ کے ساتھ. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اے کی سپیڈ کانسٹنٹ ہے اتنی ہے, بی جو ہے اس شپ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ موو کرتا ہوا اے کے ساتھ ٹکرا جائے, اور ٹکرانے سے کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. اب رائٹر کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بے شمار جو وہ پلانٹس موجود ہیں جو کہ خاص سپیڈ کے ساتھ وانڈر کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں, جن کے آپس میں ٹکرانے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب رائٹر کہتا ہے کہ ایک ریئر ایونٹ جو ہے وہ رونما ہوا ہوگا. ریپیٹ کرتا ہوں کہ رائٹر کا assumption کیا ہے کہ ایک ریئر ایونٹ اس کائنات کے اندر پلیس ہوا ہوگا, ایک واقعہ ہوا ہوگا. لیکن وہ کیا تھا ریئر ایونٹ؟ کتنے عرصے سال, کوئی لاکھوں سال پہلے کی بات ہے. تو کہتا ہے جی کیا ہوا تھا وہ ریئر ایونٹ؟ یہ چیز ماڈل کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جی آپس میں ان کے ٹکرانے کے چانسز جس طرح نہیں ہیں, اسی طرح کائنات کے اندر جو سٹارز ہیں ان کے آپس میں ٹکرانے کے چانسز بھی بہت زیادہ کم ہیں. لیکن ریئر ایونٹ کیا ہوا؟ ازیوم کرتا ہے کہ ایک سٹار, ون سٹار, اوکے, ون سٹار وانڈرنگ فرام ویئر, آئی ڈونٹ نو, رائٹر سیز فرام ویئر, کہاں سے وہ آیا؟ وانڈر کرتا ہوا کہاں پہ آیا؟ سورج کے پاس, سورج کی سطح کے قریب آ گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جی دیکھیں نا, پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کا اس کے قریب آنے کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن ریئر ایونٹ کیا ہوا؟ ایک ستارہ وانڈر کرتا ہوا سورج کے قریب آ گیا جو کہ ایک پلانٹ ہے, یہ بھی پلانٹ ہے. سورج کہاں سے آیا؟ ہم وہ ازیوم کر رہا ہے جی کہ اس سے پہلے موجود ہی ہوگا. اس کے متعلق اس نے ہمیں کوئی ریالٹی نہیں بیان کی یا اپنا assumption بیان نہیں کیا. تو آپ نے ازیوم کر لینا کہ سن already that was there, this star which was wandering from nowhere or somewhere, we don't know, it was coming from somewhere, اور یہ وانڈر کرتا ہوا اس کے قریب آیا. اب کیا ہوگا؟ مونٹین آف ویوز, ایک بہت بڑا جو ہے ایک پہاڑ, ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ ایک ویوز کا اس کے سورج کی سطح کے اوپر جو ڈیولپ ہو گیا. بالکل ایسے جیسے سورج اور چاند اس کے آپس میں جو گریویٹیشنل جو پاور ہے, کش ثقل ہے, اس کی وجہ سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ مد و جزر پیدا ہوتا ہے, ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ہر چیز الٹ پلٹ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو سٹار ہے جو کہ وانڈر کرتا ہوا سورج کے قریب آیا, اس کی گریویٹیشنل جو پل تھا اس کے اوپر, گریویٹیشنل پل وہ پہلے آغاز میں تھوڑا تھا, اس کے بعد یہ گریویٹیشنل پل بہت زیادہ ہوتا چلا گیا, بہت زیادہ ہوتا چلا گیا, جس نے کیا کیا, ایک مونٹین جو کریٹ کیا, کس چیز کا؟ ویوز کا. بعد میں یہ ویو جو تھیں یہ بڑھتی چلی گئیں, اس حد تک بڑھتی چلی گئیں کہ ایک چھوٹے سے بڑا, بڑے سے بہت بڑا مونٹین, جس کے متعلق رائٹر ازیوم کرتا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ امیجن کہ جی کتنا بڑا تھا, اس کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایک بہت بڑا مونٹین جو ہے دیٹ واز کریٹڈ اوور دا سرفیس آف دا سن. اب کیا ہوا جی؟ دا اسٹار بگین ٹو موو اوے. کون سا اسٹار؟ وہی جو پہلا ستارہ, وہ اسٹار, وہ پلانٹ جو سورج کے اوپر جس نے اپنی ویوز پھینکی, اس نے کیا کیا؟ اسٹارٹیڈ ٹو موو اوے فرام دا سرفیس آف دا سن. جی بگین ٹو موو اوے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مونٹین بروک انٹو پیسز. دیکھیں جیسے جیسے وہ سرفیس کے اوپر ویوز بڑھتی گئیں, مے بی کہ وہ ہارڈ ہوتی گئی ہوں. پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اگر یہ پوری جب یونیورس ہے تو اس کے اوپر جب وہ ایک چھوٹا سا جب وہ ایک جب وہ سورج ستارہ ہے اور اس کے اوپر سرفیس بنی, اور اس کے بعد یہ بہت بڑا جب وہ ایک مونٹین جو وہ بنتا چلا. گیٹنگ یو؟ اب یہ جو مونٹین تھا وہ کسی وجہ سے گریویٹیشنل پول, ایک مد و جزر ہوا, دونوں کی جو ہے وہ
ایک جو گریویٹیشنل جو پاور ہے، پول ہے، اس کی وجہ سے یہ جو پہاڑ تھا دیٹ بروک انٹو پیسز. بہت سارے جو پیسز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بریک ہو، بہت بڑے بڑے پیسز. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیز پیسز بگین ٹو موو انٹو اسپیس اراؤنڈ دا سن. دس از دا پوائنٹ کہ جی سورج جو ہے اس کے گرد کیا ہوا، یہ جو ٹوٹے ہوئے اس پہاڑ کے ٹکڑے تھے، وہ جو ٹوٹا ہوا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ، اس کے مختلف قسم کے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ انہوں نے کیا کیا، سورج کے گرد انہوں نے وانڈر کرنا شروع کر دیا. دیز پیسز، اور یہ پیسز کیا ہے؟ دیز پیسز آر کالڈ پلانیٹس. ان ٹکڑوں کو ہم پلانیٹس کہتے ہیں. اینڈ واٹ از دس؟ یہ جو زمین ہے، دس ارتھ جس کے اوپر ہم موجود ہیں، یہ زمین جو تھی یہ بھی دس واز ون آف دیز پیسز. دس ارتھ واز ون آف دیز پلانیٹس. اور اس طرح جی ہماری زمین جو ہے وہ مار سے وجود میں آ. دس واز اے اسٹوری آف دا کریشن آف دا ارتھ. یہ زمین کی جو تخلیق تھی اس کی کہانی آپ کے سامنے آ گئی. اب نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ اس میں نمبر آف سٹارز کتنے ہیں. رائٹر کہتا ہے جی کہ اس کائنات کے اوپر اتنے زیادہ اچھا وہ سٹارز ہیں کہ ان کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل. کتنے ہیں؟ ایگزامپل کے طور پہ کہتا ہے جی کہ جتنے کہ پوری کائنات کے ساحل سمندر اگر ہوں، اور ان ساحل سمندر کے اوپر جو ریت کے جو ذرات ہیں ان کے برابر، دا ایکول ٹو دا گرینس آف دا سینڈ آن دا سی شورز آف آل دا سی شورز آف دا ورلڈ آف دا یونیورس. تو اس کے جو گرینز ہے اس کے برابر جو ہے کیا ہے جی، اس کے گرینز کے برابر جو ہے وہ سٹارز اس کائنات کے اندر موو کر رہے ہیں. سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سائز آف سٹارز کیا ہے. رائٹر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں، اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، لیکن ہماری زمین سے جتنے بھی سٹارز ہیں ہماری زمین سے بڑے ہیں. اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمین جیسی ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس جو اس ہیں دیٹ کین بی پیکڈ ان سائڈ، وہ ان کے اندر پیک کی جا سکتی ہیں، ان کے اندر سمو سکتی ہیں، اور ایون دین جگہ باقی بچ جائے. یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ بڑے بڑے سٹارز موجود ہیں. اب اس کے بعد اگلا سوال، ڈسٹینس کتنے ڈسٹینس پہ ہوا؟ اتنا ڈسٹینس کہ جی ہم اس کے متعلق امیجن ہی نہیں کر سکتے. اس حد تک جو وہ ڈسٹینس ہے کہ لاکھوں مائلز کا فاصلہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک سیارے اور دوسرے سیارے کے درمیان، ایک سٹار دوسرے سٹار کے درمیان لاکھوں مائلز کا جو وہ فاصلہ ہے. تو اس طرح ان کے آپس میں قریب آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سفر کرتے ہیں؟ لونلینس میں سفر کرتے ہیں، تنہا سفر کرتے ہیں. کچھ تنہا سفر کرتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایک گلیکسی کی فارم میں سفر کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی ایک فاصلہ ہے، جھمکٹا ہوتا ہے اس کی فارم میں، لیکن ایک مناسب ڈسٹینس وہ مینٹین کرتے ہوئے جو وہ آگے بڑھتے ہیں. اس سے اگلی بات وہ کیا ہے جی، ٹیمپریچر کیسا ہے. جب یہ پیسز ٹوٹے تھے تو دیز ور کالڈ برننگ باؤلز آف فائر، زمین کے دہتے ہوئے گولوں کی مانند تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر جو وہ چینجز آنا شروع ہوئی. سورج کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرم تھے، سورج سے بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو وہ سرد تھے. اب جو اس وقت ان کے اندر جو حدت ہے، زمین ہے اس کے اندر اگر حدت ہے تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ اس گریویٹیشنل پول کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ وہ ہیٹ ہے، یہ وہ تپش ہے جو کہ سورج کی ریڈیشن کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر موجود ہے. تو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ جی ان ڈیٹیل میں کہ جی کتنا ٹیمپریچر ہے، کہاں پہ گرمی ہے، کہاں پہ سردی. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اگلی چیز اس کی طرف آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کریشن آف لائف آن ارتھ، کہ زمین کے اوپر جو وہ کریشن کیسے ہوگی، زمین کے اوپر انسانی زندگی جو ہے اس کی تخلیق کیسے ہوگی.
اس کے متعلق رائٹر جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب زمین جو ہے وہ مارز وجود میں آ گئی، پھر اس کے بعد کچھ سورج کے گرد ان ٹکڑوں نے موو کرنا شروع کر دیا. ان میں سے کچھ جو پیسز تھے وہ سورج کے بہت زیادہ قریب چلے گئے اور کچھ جو تھے بہت زیادہ دور چلے گئے. جو نزدیک تھے وہاں پہ شدید گرمی، اتنی زیادہ گرمی کہ ہر چیز جو ہے وہ برن ہو جاتی ہے. کچھ جو بہت زیادہ دور تھے وہ اس حد تک سرد تھے کہ وہاں کسی قسم کی معافی چاہتا ہوں لائف ممکن نہیں. آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ موو کرتے کرتے ایک ایسی جو ہے وہ ماڈریٹ پٹی کے اوپر آ گئی جس کو ہم نیرو بیلٹ کہتے ہیں. ایسی نیرو بیلٹس کائنات کے اندر بہت کم ہیں کہ جہاں پہ ماڈریٹ ٹیمپریچر. کیسا ٹیمپریچر؟ جہاں پہ نہ تو چیزیں ایسا بوائلنگ پوائنٹ جس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ پانی یا مایع جو ہیں وہ ایویپریٹ ہو جائیں، اور اتنی زیادہ سردی جہاں پہ مایع چیزیں جو ہے وہ جم جائیں. تو ماڈریٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ زندگی کی ایگزسٹنس جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو ایسی نیرو بیلٹس کائنات کے اندر بہت کم تھیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ جب وہاں پہ ایک ایسی نیرو بیلٹ کے اوپر زمین جو ہے وہ آ گئی تو وہاں پہ زندگی جو ہے اس کی ایگزسٹنس شروع ہو گئی. اب اگلا سوال ہے کس فارم میں ہوگی زندگی کی جو ایگزسٹنس ہے؟ وہ سادہ اجسام میں، جن کو وہ کہتا ہے جی کہ لیونگ سمپل لیونگ آرگنزمس، ان کی فارم میں ہوگی. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان جو لوگ یہاں پہ لیونگ آرگنزمس کریٹ ہوئے، ان کی کوالٹی تھی. کیا کوالٹی تھی؟ کہ یہ مرنے سے پہلے اپنے جیسے اجسام جو تھے ان کو کریٹ کر لیتے. رپیٹ کرتا ہوں، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب زمین کی تخلیق ہوئی وہاں پہ ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوا، تو اس کے بعد پھر زندگی جو ہے وہ سادہ اجسام کی صورت میں وہاں پہ اس نے جنم لیا. اور جو سادہ اجسام تھے، لیونگ آرگنزمس تھے، ان کی کوالٹی ہے. وہ کوالٹی کیا تھی کہ یہ مرنے سے پہلے اپنے جیسے بہت ساری اجسام کو پیدا کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانی جو نسل ہے اس کی کنٹینیوٹی کی ان کے اندر کوالٹی موجود تھی. اس کے بعد آئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنے اندر حصے جمالیات، پھر اس کے بعد موریلٹی، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کا عمل، یہ تمام چیزیں زندگی پہلے سادہ اجسام سے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ان چیزوں کی مدد سے ان کے اندر کمپلیکسٹی آتی چلی گئی، اینڈ لائف ان دا لانگ رن بیکیم کمپلیکس اینڈ. جی اسٹوڈنٹس، اب اگلا ہمارا پوائنٹ ہے فیئرس. ذہن میں لائیے گا لیکچر کا آغاز کہ زمین کیسے مارز وجود میں آئی. ان دا ریزلٹ آف اے ریئر ایونٹ. ایک ریئر ایونٹ جو ہے اس کے نتیجے کے طور پہ زمین مارز وجود میں آئی. کیسے؟ کہ جیسے ایک وانڈرنگ سٹار موو کرتا ہوا قریب آیا، اور اس کے بعد ایک کولیجن ہوا، اور اس کے بعد ایک مونٹین ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے. رائٹر کے کچھ فیئرس ہیں. پہلا فیئر کیا ہے کہ جی زندگی ایک ریئر ایونٹ کی صورت میں، ایک ریئر ایونٹ کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کوئی ریئر ایونٹ جو ہے وہ اس کائنات کے اندر جو وہ واقع ہو، اور زمین جو ہے وہ موو کرتی کرتی نیرو بیلٹ سے کہاں پہ چلی جائے؟ سورج کے بہت زیادہ جو قریب چلی جائے. سورج کے بہت زیادہ قریب چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایوری تھنگ ول بی برن ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس سے موو کرتی کرتی بہت زیادہ دور چلی جائے، یہ نیرو بیلٹ سے بہت زیادہ دور چلی جائے، تو وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ کوٹ سکتی ہے، ہر چیز جو منجمد ہو جائے گی. تو جس طرح زمین مارز وجود میں آئی ہے اس طرح ختم بھی ہو سکتی ہے. اس کا ایک فیئر ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے جی کہ ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں. ہماری زمین اور جو باقی سٹارز ہیں ان کے درمیان ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں، فاصلے بہت زیادہ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ اس سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف جائیں گے. تیسری بات ہے لٹلنس، کہ ہماری جو زمین ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کو اگر ہم اسکیل ماڈل لیں تو ہماری جو زمین ہے وہ کتنی ہے؟ پوری اس کائنات کے اوپر ایک ذرے کے برابر. تو ہم تو اس کائنات کے اندر وی آر وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر. وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ وی ول ہیئر، ہاؤ لانگ وی ول بی ہیئر، اینڈ سم ڈے وی مے لوز سم ویئر. پھر اس کے بعد لونلینس، کہ اس پوری کائنات کے اندر جب وہ ہم لونلی تنہا ہے. کون؟ ہماری زمین جو ہے، جو کہ بہت چھوٹی ہے، ایک گرین کے برابر ہے،
اور وہ وانڈر کر رہی ہے، سورج کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے، تو وہ بہت ہی چھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد نو لائف آن اینی ادر۔ رائٹر کا ایک اور فیئر ہے کہ جی خدا نخواستہ اس زمین کے اوپر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی جیسے پہلے ایک ریئر ایونٹ ہوا ہے، ایسا کوئی ریئر ایونٹ ہو جائے تو ویئر وی پیپل ول گو، ویئر دا پیپل آف دا ارتھ کو۔ آپ نے پارٹ 1 میں ایک کہانی پڑھی تھی مارس کی، تو اس میں بھی لوگ مارس پہ جاتے ہیں لیکن ہے کہ وہاں کی انوائرمنٹ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو وہاں باقی اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ زمین کے علاوہ کہیں جو ہے وہ زندگی کے آپ کہیں کہ کوئی بھی سمٹمس موجود نہیں۔ پھر اس کے بعد نیرو اسٹیپس ہیں، صرف اسی کے اوپر زندگی ممکن، اور ایسی نیرو اسٹیپس جو ہیں اس کائنات میں بہت ہی کم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اب اس کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ رائٹر نے زندگی کا آغاز، زمین کا آغاز، پھر اس کے بعد زندگی کا آغاز، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اپنے فیئرز ڈسکس کیے ہیں۔ یہ سب اس کی ایزمپشن کے اوپر مشتمل ہیں۔ رائٹر نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ زمین اس طریقے سے مارز وجود میں آئی ہوگی، زمین کے اوپر زندگی اس طریقے سے مارز وجود میں آئی ہوگی، زندگی اس طرح لیونگ آرگنزمز کی صورت میں اس کا آغاز ہوا ہوگا۔ پھر اس کے فیئرز کہ جس طرح زمین ایک ریئر ایونٹ ہونے کے نتیجے کے طور پہ مارز وجود میں آئی ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا خدشہ نہیں ہے کہ ایسے ہی موو کرتے کرتے بہت قریب سورج کے چلی جائے یا دور چلی جائے؟ تو یہ جو فیئرز ہیں ان کی بنا پہ رائٹر کا نقطہ نظر ایسے لگتا ہے جیسے وہ بلکہ خود کہتا ہے کہ زندگی کا جو پلان ہے کائنات کے اندر، اس میں انسانی لائف، ہیومن ایگزسٹنس، اس کا کوئی پلان نہیں۔ غالباً وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ زندگی ایسے ہی مارز وجود میں آئی، میں بھی ایسے ہی ختم۔ تھینک یو ڈیئر فرینڈس۔ اب انشاءاللہ ہم اپنا جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ڈائنگ سن اس کی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے اور اس کے امپورٹنٹ جو ایگزامینیشن پوائنٹ ہوگی اس آسپیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ تھینک یو جی۔